बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 अक्टूबर 2020 बरोज़ जुमेरात 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात और रोज़मर्रा की अपडेट के साथ बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें शामिल होंगी बहुत सी अहम खबरें, नकल कफाला, छुट्टी जवाज़ात और इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में भी अहम खबर आ गई। आज उसका भी ऐलान हो गया, उसमें जो है वो शुरुआत होगी या पाबंदी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया की स्पेशल फ़्लाइट्स और बहुत सी खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। मक्का में नए पुल का इफ्तिताह आज होगा। सऊदी अरब में मक्का के मेयर इंजीनियर मोहम्मद अल कवेहस जुमेरात को अब्दुल्ला अल अरीफ स्ट्रीट और कदीम जद्दा रोड चौराहे के पुल का इफ्तिताह करेंगे। अदल वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी मेयर इंजीनियर जहीर सकात ने बताया कि चौराहे का पुल 750 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा और 2 रोया है। आने जाने वाले रास्तों के 2 ट्रैक हैं। पुल हसीन अरब स्ट्रीट से लेकर सर्कुलर रोड 3 तक चलाया गया है। ये मक्का मुकरमा का अहम पुल होगा। मक्का मुकरमा महकमा ट्रैफिक के अहलकार पुल के इफ्तिताह के बाद ट्रैफिक का नया निज़ाम नाफिज करेंगे। गैर मुल्की हेल्थ वर्कर्स का सालाना अलाउंस बहाल। सऊदी वजारत सेहत ने गैर मुल्की सेहत अमले के लिए सालाना अलाउंस बहाल करने का फैसला जारी किया है। अमल दरामद 1 जनवरी 2021 से होगा। मौसर बमाजी नहीं होगा। अलवतन अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी अफराद क़ुव्वत अब्दुर्रहमान अलेबान ने एक करारदाद जारी की है, जिसमें बताया गया कि काबीना की जनरल कमेटी की सिफारिश पर ऐवान शाही ने वजारत सेहत के मातहत काम करने वाले गैर मुल्कियों के सालाना अलाउंस की बहाली की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के सिलसिले में हदायत की गई है कि कारकर्दगी समेत मुकर्रर म्यार और पॉलिसी को मद्देनजर रखकर ही गैर मुल्की मुलाजमीन को सालाना अलाउंस दिया जाए। अब आप पैसे भेज सकेंगे 24 घंटे। सऊदी बैंक 24 घंटे पैसे भेजने की सहूलत फराहम करेंगे। सऊदी पेमेंट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फहद अल अकील ने कहा कि सऊदी बैंकों के दरमियान फौरी तरसील दर की सहूलत 24 घंटे जल्द मुहैया होगी। साल रवां के इख्तिताम से पहले ये सहूलत फराहम कर दी जाएगी। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए फहद अल अकील ने कहा कि सऊदी बैंक फौरी तरसील दर का सिस्टम तैयार कर रहे हैं। साल ख़त्म होने से पहले ये मुअस्सर होगा। सऊदी पेमेंट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मजीद कहा कि इसकी बदौलत एक सऊदी बैंक से दूसरे सऊदी बैंक में पैसे भेजने की सहूलत 24 घंटे मुहैया होगी। उन्होंने कहा कि अब तक ये सहूलत दिन में दोपहर तक मुहैया है या अगले रोज़ ट्रांसफ़र हो सकता है, मगर रवां साल के इख्तिताम से कबल तमाम बैंकों के दरमियान फौरी तरसील दर की सर्विस मुहैया हो जाएगी और ये सर्विस 24 घंटे हासिल होगी। नकल कफाला के बारे में हम बात करेंगे। नकल कफाला ख़त्म करने की एक बड़ी खबर वायरल हो गई। सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कफालत का निज़ाम नकल कफाला ख़त्म करने की खबर की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि हम कई फार्मूलों पर गौर कर रहे हैं। वजारत के तर्जुमान नासिर अल हज़ानी ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में कहा कि वजारत अफरादी क़ुव्वत लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों पर काम कर रही है। तर्जुमान ने बताया कि इस हवाले से जैसे ही कोई फार्मूला मंजूर होगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि बुध की दरमियानी शब एक वेबसाइट ने अपने ज़राए से खबर जारी की थी कि वजारत अफरादी क़ुव्वत नकल कफाला से मुतल्लिक़ निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ करने जा रही है। मज़कूरा खबर जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल होगी और गैर मुल्कियों समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की खबरसार इदारों ने भी इसे जारी किया। वजारत के तर्जुमान का कहना है कि इस तरह की मालूमात सरकारी ज़राए से हासिल की जाएँ। अगली खबर शामिल करेंगे इकामा तजदीद फ़ीस जमा करा देना काफ़ी नहीं। बात करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लम्हा बलम्हा मरहलावार खोली जा रही हैं। सामाईन अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से सवालात भेज रहे हैं। इनमें से कुछ के जवाबात मुतल्लिका महकमों से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब्दुल्लाहत का सवाल है, कफ़ील का कहना है कि उसने इकामा तजदीद की फ़ीस जमा करा दी है, मगर ताहाल इकामा तजदीद कराने का मैसेज नहीं आया, क्या करें। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से इस हवाले से दरियाफ्त किया गया, जिस पर जवाज़ात का कहना था कि इकामा तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन अपने कफ़ील अपने सिस्टम से तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल कराए।
محض فیس ادا کرنے سے اقامہ تجدید کے مراحل مکمل نہیں ہوتے، اس کے لیے لازم ہے کہ کفیل اپنے ابشر یا مقیم سسٹم سے کارکن کے اقامہ تجدید کرانے کے آپشن کو استعمال کر کے تجدید کرانے کی کمانڈ دے تاکہ اقامہ تجدید کیا جا سکے۔ اقامہ تجدید کرانے کے لیے لازمی ہے کہ ابشر یا مقیم سسٹم پر موجود تمام سٹیپس مکمل کیے جائیں۔ محض اقامہ تجدید کی فیس ادا کرنے سے اقامہ کی مدت میں توسیع اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک مجوزات کو اس بارے میں آپ کی ریکویسٹ موصول نہ ہو جائے۔ یاد رہے، جب تک کارروائی مکمل نہیں ہوتی اقامہ تجدید کی فیس بھی جوازات کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتی۔ اگر فیس منتقل نہیں ہوگی تو اقامہ بھی تجدید نہیں ہوگا۔ بعض افراد اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اقامہ کی فیس ادا کرنے کے بعد تجدید از خود ہو جائے گی، حالانکہ یہ درست نہیں، جس کی وجہ سے سسٹم میں ان کے اقامے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، جس کے باعث انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ورک ویزے کے بارے میں عبداللہ کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں سعودی عرب کا ورک ویزا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا دستاویزات یا اہلیت ہونی چاہیے؟ سعودی عرب میں ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم نقطہ پیشہ ورانہ اہلیت ہے۔ آپ جس شعبے میں اہلیت کے حامل ہیں اس شعبے کے لیے درخواست دیں تاکہ مستقبل میں دشواری نہ ہو۔ ویزے کے حصول کے لیے کسی مستند ریکروٹنگ ایجنسی سے رابطہ کریں جہاں سے آپ کو اپنی اہلیت کے مطابق کسی نہ کسی کمپنی کی کوئی ڈیمانڈ مل سکتی ہے، جس کے بعد آپ وہاں درخواست جمع کروا دیں۔ ایسے کارکن جن کی پیشہ ورانہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ محض مزدور کے ویزے پر آنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب پیشہ ور مزدور کی بھی کیٹیگری بنا دی گئی ہے، یعنی کنسٹرکشن کا مزدور، بجلی کے شعبے کا کارکن، صنعتی مزدور وغیرہ۔ ایک اور کیٹیگری بھی ہے جسے گھریلو ملازمین کہا جاتا ہے، جس میں حارث ہوتا ہے، باغبان، ڈرائیور، گھریلو ملازم وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کسی خاص پیشہ ور کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بڑی خبر شامل کریں گے انڈیا کی فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس میں مزید 30 نومبر تک توسیع کر دی۔ بھارت نے 30 نومبر تک شیڈول بین الاقوامی پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن نے آج بتایا کہ شیڈول بین الاقوامی مسافر طیاروں کی معطلی کو کرونا وائرس کی وجہ سے 30 نومبر تک بڑھا دیا گیا ہے، یعنی کہ انڈیا کی جو نارمل فلائٹس ہیں اس پر پابندی انڈیا نے اب 30 اکتوبر سے بڑھا کر اس کو 30 نومبر تک مزید بڑھا دیا ہے۔ ہندوستانی ہوا بازی کے ریگولیٹری نے ایک سرکولر میں کہا کہ ہم منتخب کردہ راستوں پر جو اسپیشل ڈیسٹینیشنز ہیں اس پر جو طے شدہ پروازیں ہیں اس کو چلائیں گے۔ اس کے علاوہ چند مخصوص جو جگہیں ہیں ان کے لیے بھی اجازت دی جا سکتی ہے، اس کے لیے حالات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے 23 مارچ سے بھارت میں شیڈول بین الاقوامی پروازیں معطل کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد بین الاقوامی پروازیں مئی سے وندے بھارت مشن کے تحت اور جولائی سے مختلف ممالک کے ساتھ ایئر ببلز کے تھرو چلائی جا رہی ہیں۔ بھارت نے تقریباً 18 ممالک کے ساتھ اپنے ایئر ببلز کو تشکیل دیا ہے، جس میں آنے اور جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ایک بری خبر کہ ابھی انڈیا نے 30 نومبر تک نارمل فلائٹس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ آگے خبر کی طرف بڑھیں گے۔ بحرین، عمان، سعودی عرب کے لیے ملازمتوں کی آپشنز۔ بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے بیورو آف امیگریشن نے کہا ہے کہ بیرون ملک بالخصوص خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے نئے مواقع سامنے آنے کے بعد یو اے ای نے جزوی جبکہ بحرین نے ویزوں کے اجراء کا سلسلہ مکمل طور پر بحال کر دیا ہے۔ بیورو کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے بھی جلد ویزوں کے اجراء کا سلسلہ بحال ہو جائے گا، جبکہ رومانیہ کے ویزے بھی بآسانی لگ رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیورو آف امیگریشن کے حکام نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ یو اے ای کی جانب سے ورک ویزوں کے اجراء پر جزوی پابندی ہے، جبکہ بحرین نے مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے حکام نے کہا کہ کرونا پابندیوں سے پہلے جن لوگوں کے ویزے لگ چکے تھے اور وہ روانگی کے لیے تیار تھے لیکن روانہ نہ ہو سکے، اب ان کے ویزے منسوخ کر کے دوبارہ لگائے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ نومبر کے وسط سے نئے ورک ویزوں کا اجراء بھی شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر پاکستان بیورو آف امیگریشن کے اعداد و شمار کے مطابق یو اے ای، سعودی عرب، بحرین اور رومانیہ میں پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے مواقع میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ جو سوال جہاں پر ہمارا بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ نئے ورک ویزے کب شروع ہوں گے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے ویزے لگ چکے تھے ان کا کیا ہوگا، اب ان کے ویزے منسوخ کر کے دوبارہ لگائے جا رہے ہیں اور نئے ویزے انشاءاللہ امید ہے کہ نومبر کے مڈ میں کہیں بھی ان ویزوں کا اجراء ہونا شروع ہو جائے گا۔
یہاں پر ہم خبر شامل کریں گے اسپیشل فلائٹس کی، اس کے بعد مزید خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پاکستان سے سعودی عرب کے لیے کون کون سی فلائٹس آئیں گی، اور اس کے بعد بتائیں گے آپ کو آج انڈیا سے سعودی عرب کے لیے کون کون سی وہ سعودی عرب سے انڈیا کے لیے فلائٹس جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے جدہ کے لیے جو پہلی فلائٹ جائے گی اسلام آباد سے ایئر بلو کی ہوگی۔ جدہ کے لیے PA2700 PA270 جائے گی اسلام آباد ٹو جدہ ایئر بلو کی، PA870 جائے گی ملتان ٹو جدہ ایئر بلو، SV701 کراچی ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن، PA470 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو، PA4700 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو، PK9741 اسلام آباد ٹو جدہ PIA، PK6753 اسلام آباد سے ریاض کے لیے جائے گی PIA کی فلائٹ، XY316 اسلام آباد ٹو ریاض فلائناس کی فلائٹ ہوگی۔ ایک فلائٹ دمام کے لیے جائے گی PK9247 لاہور سے، یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت آج جو فلائٹ کا سلسلہ جاری ہے، جدہ سے پہلی فلائٹ جائے گی کوزیکوڈ کے لیے SG36 اسپائس جیٹ، جدہ ٹو لکھنؤ گو ایئر کی فلائٹ G86577، حیدرآباد کے لیے جدہ سے حیدرآباد سٹی لنک کی فلائٹ QG581، جدہ ٹو دلی SG66 اس کے بعد جدہ ٹو احمد آباد جائے گی SG334 اسپائس جیٹ کی فلائٹ، SG69 جائے گی جدہ ٹو ممبئی، اور اس کے بعد SG20 جائے گی ریاض ٹو ممبئی اسپائس جیٹ، SV3896 ریاض ٹو بنگلورو کے لیے سعودی عربین ایئر لائن، ریاض ٹو دلی انڈیگو 6E9206، IX1584 تریوینڈرم، دمام ٹو تریوینڈرم ایئر انڈیا ایکسپریس، دمام ٹو بنگلورو ٹرکش ایئر لائن TK6596 جائے گی، 6E8396 وہ دمام ٹو کوچین جائے گی انڈیگو کی فلائٹ۔ یہ تھا کچھ فلائٹس کا سلسلہ، اس کے ساتھ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز 400 سے زیادہ، سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز میں بدھ کو اضافہ ہوا، 400 سے زیادہ کیسز سامنے آئے۔ وزارت صحت کے مطابق بدھ 28 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 416 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,46,047 ہو گئی۔ 433 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,32,550 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کاسمیٹکس کی تشہیر پر 50 لاکھ ریال جرمانہ، سعودی عرب میں غیر رجسٹرڈ کاسمیٹکس یا جمالیاتی ادویہ کی تشہیر کرنے پر 50 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ یہ بات سعودی ڈرگ اینڈ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے ایک اعلامیہ میں بتائی گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے واضح کیا کہ غیر رجسٹرڈ کاسمیٹکس کی تشہیر کرنا قانون کی دفعہ نمبر 21 کی خلاف ورزی ہے۔ اتھارٹی کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جانوروں کے کھانے کا ایسا سامان یا چارہ جس سے استعمال سے جانور یا صحت عامہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کی بھی فروخت ممنوع ہے۔ حائل میں گاڑی کو آگ لگانے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق حائل پولیس نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے وائرل ہونے والی ویڈیو پر ایکشن لیتے ہوئے اس شخص کی شناخت کر لی ہے جو گھر کے پاس کھڑی گاڑی کو چلا رہا تھا۔ وزارت داخلہ نے اپنے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ اس میں حادثے میں گاڑی کا اگلا حصہ جل کر ناکارہ ہو چکا، تاہم حکام نے بروقت کارروائی کر کے باقی حصہ کو ناکارہ ہونے سے پہلے آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ واقعے کی وجوہات دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ دو افراد کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، تاہم اس میں ملوث شخص کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر کے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کرونا سے مرنے والے صحت کارکنان کی فیملیز کو 5 لاکھ ریال ملیں گے۔ سعودی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کے ہر اس صحت کارکن کی فیملیز کو 5 لاکھ ریال دیے جائیں گے جس کی موت کرونا وبا کی وجہ سے ہوئی۔ یہ فیصلہ سعودی اور غیر ملکی دونوں صحت کارکنوں پر لاگو ہوگا۔ مکہ کے ہوٹلوں میں عمرہ زائرین کے لیے انتظامات مکمل، سعودی حج اور عمرہ کمیٹی کے رکن محمد القرشی نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے مکہ میں 1800 ہوٹلوں نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ مسجد الحرام سے متصل اور آس پاس واقع ہوٹلوں کے 30 تا 40% کمرے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔